मिस्टर बेंसन, टेमोटो की सरगोशी फिर बुलंद हुई। मुझे अंदेशा था कि सांप मेरी आवाज़ सुनकर हमला कर देगा। मैं अपना पैर अकड़ाए बैठा था। मेरे जिस्म से पसीना फूटने लगा था। मुझे सांपों से बहुत खौफ आता था। बेज़रर सांप देखकर भी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने खौफजदा नज़रों से उस सांप की तरफ देखा। निशाना, डियाज, टेमोटो, हत्या के लूसी तक का ख्याल जहन से निकल गया था। मिस्टर बेंसन, टेमोटो ने फिर आवाज़ दी। यहाँ एक सांप बैठा है। मेरे मुंह से निकला, मगर आवाज़ सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। गालिबन टेमोटो सुन भी नहीं सका होगा। सांप ने अपना फन उठाया और फुंकारा, मिस्टर बेंसन। मैं जानता था कि कोड़ियाला सांप किस रफ्तार से हमला करता है। दूसरी शाख पर जाने की कोशिश से पहले ही वो मुझे डस सकता था। सांप फिर फुंकारा। क्या टेमोटो ने ये आवाज़ सुन ली है? अगर हाँ, तो वो क्या करेगा? उसी वक्त मेरे कानों में एक मोटर बोट स्टार्ट होने की आवाज़ आई। डियाज समुंदर में आ रहा था और मैं एक सांप के मुकाबले में बेबस बैठा था। तब मैंने टेमोटो को दरख्त पर चढ़ते देखा। चश्मा उस वक्त भी उसकी आंखों पर लगा हुआ था। जरा संभल कर, मैंने कहा। वो मेरे पैर के पास है। टेमोटो के चौंकने से मैंने अंदाजा कर लिया कि उसने सांप को देख लिया है। सांप ने भी उसे देख लिया था और उसका फन अब टेमोटो की तरफ घूम गया था। हरकत मत करना, वो बोला। मैं अपना पैर सांप की जद से हटाने लगा था कि टेमोटो की पुरएतमाद आवाज़ ने मुझे रोक दिया। टेमोटो अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़कर एक दूसरी शाख पर बैठ गया। अब वो सांप से 4 फुट के फासले पर था। बहुत आहिस्तगी से उसने अपना हैट उतारकर एक हाथ से सांप की तरफ बढ़ाया। इधर सांप ने फुंकार कर हैट में अपने दांत गाड़ दिए, उधर इतनी तेजी से कि मेरी आंखें उसकी हरकत का ताक़ुब न कर सकीं। टेमोटो का दूसरा हाथ सांप की गर्दन पर पड़ा और उसे मुट्ठी में दबोच लिया। सांप तेजी से उसके बाजू में लिपट गया। टेमोटो सांप को झटके दे रहा था कि वो उसे काट न सके। फिर उसने बाएं हाथ से सांप का फन पकड़ते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत दी और एक लम्हे में सांप की कमर तोड़ दी। फिर उसने मुर्दा सांप को एक तरफ फेंकते हुए मेरी तरफ देखा। वो मर चुका है, उसने कहा। मेरा अक्स उसके शीशों में नजर आ रहा था और ये खौफजदा सहमा हुआ अक्स मुझे पसंद नहीं आया। तब मोटर बोट के इंजन के शोर ने मुझे चौंका दिया। जल्दी से नीचे जाओ, मैंने कहा, और इससे पहले कि वो अपनी जगह से हरकत करता, मैं दूसरी शाखों के जरिए तेजी से छत पर उतरा, राइफल उठाई और उस मचान पर चढ़ गया जो मैंने इसी मकसद से बनाया था। मैंने राइफल का दस्ता अपने कंधे से लगा लिया। मोटर बोट अब नजर आने लगी थी। नेगरू खादमा बोट का स्टीयरिंग व्हील संभाले बैठी थी। नैन्सी और एक नौजवान पहलू ब पहलू स्केटिंग कर रहे थे, मगर वो उसके बाईं जानिब था। मैं टेलीस्कोप में देख रहा था कि नैन्सी उसकी आड़ बनी हुई है। मैंने सोचा जब वो वापस घूमेंगे तो डियाज नैन्सी के दाएं जानिब आ जाएगा और मैं उसे निशाना बना सकूंगा। डियाज हर एतबार से जनूबी अमेरिकन नौजवान था। कसरती जिस्म, मजबूत आसाब, खूबसूरत लंबे बाल जिन्हें उसने एक सफ़ेद पट्टी से बांध रखा था। वो दोनों करतब दिखा रहे थे और एक दूसरे पर अपनी फौकियत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मोटर बोट वापस घूमी तो डियाज कूदकर फिर नैन्सी के दूसरी जानिब चला गया। मैं टेलीस्कोप से उन दोनों को देख रहा था। नैन्सी का सर एक दूसरे को काटती लकीरों के मरकज पर ज्यादा नजर आ रहा था बनिस्बत डियाज के। मैं मचान पर सब्र के साथ इंतजार कर रहा था। बोट एक मर्तबा फिर घूम कर आ रही थी। इस बार डियाज मेरी जानिब था। अब उसका सर भी मरकज पर नजर आने लगा था। स्केटिंग करते करते वो एक मर्तबा बिल्कुल साकित नजर आने लगा। ये है मेरा मौका, मैंने दिल में कहा और एक गहरी सांस भरी। डियाज के सर को मरकज में रखा और ट्रैगर दबा दिया। हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। फायर होने का कोई धमाका नहीं हुआ और तब मुझे मालूम हुआ कि राइफल के मैगजीन में कोई गोली नहीं है। इसका मतलब था कि राइफल भरी हुई नहीं थी। मैंने नीचे छत पर देखा। टेमोटो चुपचाप खड़ा था। मुझे याद आया कि लोपेस के बरामदे में जाने के कुछ देर बाद उसने मुझे आवाज़ दी थी। राइफल छत पर रखी थी और टेमोटो इतनी देर उसके पास अकेला रहा था। मैं नीचे उतरा। क्या तुमने राइफल से गोलियां निकाल ली हैं? मैंने उससे पूछा। उसने इस्बात में सर हिलाया। मैंने समुंदर की तरफ देखा। मोटर बोट वापस जा रही थी। चंद लम्हों में वो नज़रों से ओझल हो गई और उसके साथ नैन्सी और डियाज भी। मौका हाथ से निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि टेमोटो पर घूंसों की बरसात कर दूं, मगर इससे क्या हासिल होता। मैंने दिल में सोचा, कोई बात नहीं, डियाज कल फिर आएगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम अपने मफाद के लिए मुझे उसे हलाक करते देख सको? हाँ, तुम ये कह सकते हो, चश्मे की आड़ में छुपे टेमोटो ने जवाब दिया। मुझे इसका मैगजीन दो। टेमोटो ने जेब से मैगजीन निकालकर मेरे हाथ में दे दिया।
نیچے جاؤ اور کوئی بہانہ بنا کر ان لوگوں کو مطمئن کرو کہ تم ڈیاز کو کیوں نشانہ نہیں بنا سکے۔ میں نے ترشی سے کہا، تم تو باتیں بنانے میں بہت ماہر خیال کیے جاتے ہو، اور لوسی تمہارے لیے کوئی قیمت رکھتی ہے تو تمہارا بہانہ متاثر کون ہونا چاہیے۔ وہ زینے سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسپینی زبان میں باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ ساونٹو کی آواز میں غصہ اور جھلاہٹ تھی۔ میں نے اب تک اسے اس قدر غصے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اگرچہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر آواز کی سختی اور کرختگی میرے رونگٹے کھڑے کیے دے رہی تھی۔ درمیان میں کبھی کبھی ٹیموٹو کی آہستہ اور کمزور آواز بھی کانوں میں آ رہی تھی۔ یہ جھگڑا کافی دیر جاری رہا۔ پھر میں نے آنے والی کاروں کو جاتے سنا۔ پھر ریمنڈو اوپر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ ساونٹو مجھے بلا رہا ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر برآمدے میں پہنچا۔ ساونٹو ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ کارلو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر احمقانہ انداز میں مسکرایا۔ میں نے میگزین ساونٹو کے سامنے میز پر ڈال دیا۔ تمہارے بزدل بیٹے نے رائفل سے میگزین نکال دیا تھا، میں نے کہا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ڈیاز اب تک ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تمہیں رائفل چیک کر لینی چاہیے تھی، ساونٹو نے کہا۔ میں اسے چیک کر چکا تھا، اور کتنی بار دیکھتا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ الہام کیوں نہیں ہو گیا کہ تمہارے بیٹے نے دانستہ اس کا میگزین نکال لیا ہے؟ کیا تم یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ ایسی حرکت کر گزرے گا؟ اگر تمہیں اپنا غصہ اتارنا ہے تو اپنے بیٹے پر اتارو، مجھ پر نہیں۔ میں اس سے بات کر چکا ہوں، ساونٹو نے جواب دیا۔ کم سے کم اس نے متاثر کن انداز میں جواز پیش کیا۔ لوپس کو یقین ہو گیا ہے کہ نشانہ ناممکن تھا۔ جہاں سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہاں سے ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ چنانچہ اب ہم کل کوشش کریں گے، اور اب تمہیں ٹیموٹو کی جانب سے بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ تمہاری ذات پریشانی کی وجہ نہ بنے۔ اس نے کارلو کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور کارلو نے اپنی جیب سے ایک چپٹا پیکٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ساونٹو نے اسے میز پر رکھ دیا۔ تمہاری کامیابی میں مدد دینے کے لیے میں ایک چیز لایا ہوں، وہ بولا۔ اس کا متبادل تو آسانی سے مل سکتا ہے، مگر آئندہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کی کمی کبھی پوری نہ ہو سکے۔ بس یہ بات یاد رکھنا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کارلو سے آگے چلتے ہوئے کیڈیلک میں جا کر بیٹھ گیا۔ کار روانہ ہو گئی۔ ریمنڈو میرے پاس آیا۔ اسے مت دیکھنا جوان، اس نے افسردگی سے کہا۔ یہ تمہاری بیوی کے بال ہیں، ساونٹو کے حکم سے تراشے گئے ہیں، مگر وہ خود ہر طرح خیریت سے ہے۔ ساونٹو نے اس حرکت سے مزید یہ بتانا چاہا ہے کہ وہ اس کام میں بہت سنجیدہ ہے۔ لوسی کے بال؟ میں نے چونک کر ریمنڈو کی طرف دیکھا۔ یہ دوبارہ نکل آئیں گے، اس نے دوسری طرف گھومتے ہوئے کہا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے پیکٹ کھولا۔ یہ واقعی لوسی کے سنہری بال تھے، جنہیں ایک سیاہ ربن سے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ یہ کب ہوا؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ آج صبح۔ میں بیٹھ گیا، کیونکہ میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے لٹوں کو چھو کر بالوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ کیا ٹیموٹو یہ بات جانتا ہے؟ نہیں، مگر اب واپس جائے گا تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا، ریمنڈو نے کہا۔ میں نے پیکٹ بند کر دیا۔ یہ نظارہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کیا تم اس بے رحمی کو درست سمجھتے ہو؟ میں نے پوچھا اور اپنا گریبان کھول کر ریڈ ڈریگن کا داغ دکھایا۔ اور اس سنگ دلی کو بھی۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ جو آدمی ایسے کام کر سکتا ہے وہ کسانوں کا نجات دہندہ ہو سکتا ہے؟ وہ مطلوبہ کام انجام دے لیتا ہے، ریمنڈو نے جواب دیا۔ اہمیت بھی اسی کی ہے کہ جس کام کی ضرورت ہو وہ پورا ہو جائے۔ اس نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں۔ 10 سال پہلے اس کے قبیلے کے لوگ اپنے گھروں سے 2 میل جا کر پانی لاتے تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اس کا انتظام کر دے گا۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک سیاستدان کے اپنی سوتیلی بیٹی سے ناجائز تعلقات ہیں۔ مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ یہ بات اسے کیسے معلوم ہوئی۔ یہ اس کو خدا کی طرف سے ملا ہوا ایک عطیہ ہے کہ وہ لوگوں کی کمزوریاں معلوم کر لیتا ہے۔ اس نے سیاستدان سے بات کی۔ اگر تم چاہو تو اسے بلیک میل کرنا کہہ لو، مگر جلد ہی پانی کی لائن ڈال دی گئی۔ زیادہ مدت نہیں گزری کہ ہم لوگ جو کچھ پیدا کرتے تھے اسے خچروں پر لاد کر شہر لے جاتے تھے۔ ساونٹو نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سرکاری ٹرک ملنے چاہیے۔ ایک اور سیاستدان تھا۔ ساونٹو نے اس کی کوئی کمزوری جان لی۔ اس نے اس سے بات کی اور ہمیں 10 ٹرک مل گئے۔ وہ اسی انداز میں کام کرنے کا عادی ہے۔ اسے اپنے کسانوں کے لیے کوئی سہولت درکار ہوتی ہے تو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اسے کس طرح حاصل ہوئی ہے۔ کیا یہ کسان جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ کو اندازہ ہے، اور شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہوں، مگر وہ اس کے اتنے احسان مند ہیں کہ کوئی سوال نہیں پوچھتے۔ اور تم؟ میں نے ریمنڈو کو غور سے دیکھا۔ میں تیرنے جا رہا ہوں۔ ریمنڈو نے میری بات ٹال دی۔ تم بھی آنا چاہو تو چلو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جوان،
اب تک اس نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ وہ سمندر کی طرف چلا گیا۔ میں نے پیکٹ کھول کر ایک بار پھر لوسی کے بالوں کو دیکھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا جس سے میں اس خطرناک صورتحال کو ختم کر سکتا تھا، اور میں سوچنے لگا کہ اب تک اتنی سی بات میری سمجھ میں کیوں نہ آ سکی۔ میں نے لوسی کے سنہری بالوں کو دیکھا اور پھر اپنے سینے پر ریڈ ڈریگن کے داغ کو۔ ساونٹو نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تک تم نے ذرا بھی پرواہ کیے بغیر کتنے آدمی ہلاک کیے ہیں؟ 82۔ ایک اور زندگی تمہارے نزدیک کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اور غالباً مجھے ڈیاز کو ہلاک کرنا ہی پڑے۔ زندگی نمبر 83۔ اب مجھے یقینی طور پر ساونٹو کو ختم کرنا تھا۔ زندگی نمبر 84۔ لیکن یہ میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہوگی۔ ریمنڈو تیر کر آیا تو میں برآمدے میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اضطراب سے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں لوسی کے بالوں پر پڑیں جو میز پر رکھے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ریمنڈو کو اس بات کا شبہ ہو سکے جو میرے ذہن میں پیدا ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنا چہرہ سپاٹ بنا لیا تھا۔ ریمنڈو گھر میں چلا گیا تو میں نے پیکٹ بند کر کے اپنی ہپ پاکٹ میں رکھ لیا۔ میں ساونٹو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنے تصور میں اسے امپیریل ہوٹل کی بالکنی میں بیٹھے دیکھا جو ساحل سمندر کی طرف 14ویں منزل پر تھی۔ بلیوارڈ کے آخر میں ایک 20 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ زیر تعمیر تھی۔ وہ سنڈیکیٹ جو اسے تعمیر کر رہا تھا دیوالیہ ہو گیا، اس لیے عارضی طور پر تعمیر رک گئی، اگرچہ وہ تکمیل کے قریب تھی۔ میں اور لوسی اس بلڈنگ کو دیکھنے گئے تھے۔ 20ویں منزل پر پینٹ ہاؤس تھا، ہم اسے بھی دیکھنے گئے تھے، اور مجھے یاد تھا کہ اس کے ٹیرس سے امپیریل ہوٹل بہت صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر میں وہاں رائفل لے جا سکوں تو ساونٹو کے خبیث سر میں گولی اتارنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ تھا وہ کام جسے کرنے کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا اور جسے کرنے کا میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اسی وقت ریمنڈو کے آنے سے میرے خیالات کی روٹ ٹوٹ گئی۔ میں ایسے حالات میں رہ چکا تھا کہ خوفزدہ چہروں کو دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پہچان لیے۔ ٹیموٹو اور تمہاری بیوی فرار ہو گئے ہیں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں ہر صورت میں انہیں تلاش کرنا ہے۔ ایک پل کے لیے مجھے اس کے کہنے پر یقین نہیں آیا، مگر دوسرے لمحے میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فرار ہو گئے ہیں؟ کہاں؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابھی لکھنا فون کیا تھا، ریمنڈو نے بتایا۔ ٹیموٹو اور تمہاری بیوی سائپرس کی دلدل کی طرف بھاگے ہیں، انہیں تلاش کرنے میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر کارلو کو پکارتے ہوئے فاکس ویگن کار کی طرف لپکا۔ قریب پہنچ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ آتے کیوں نہیں؟ اس نے چیخ کر کہا۔ میں کار تک پہنچا تو کارلو پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور ریمنڈو نے کار اسٹارٹ کر دی تھی۔ میرے بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ہائی وے پر پہنچے تو میں نے پوچھا، وہ بھاگے کس طرح؟ تمہاری بیوی کے بال کٹے دیکھ کر ٹیموٹو آپے سے باہر ہو گیا، ریمنڈو نے جواب دیا۔ اس نے ڈک کو مار کر بے ہوش کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ہائی وے کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر دوسرے گارڈز نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ وہ سائپرس کی دلدل کی طرف بھاگ پڑے۔ گارڈ جہاں تک جا سکتے تھے گئے، پھر واپس ہو گئے، مگر انہوں نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہمیں اندر جا کر انہیں پکڑنا ہے۔ سائپرس دلدل 20,000 ایکڑ پر محیط ایک جنگل تھا۔ جب میں پہلی مرتبہ پیراڈائز سٹی آیا تھا تو اس علاقے میں جنگلی بطخ کے شکار کے لیے گیا تھا۔ یہ سائپرس اور کچھ دوسری قسم کے درختوں کا ایک وسیع جنگل تھا جہاں قدم قدم پر سانپ، دیو قامت مکڑیاں اور زہریلے بچھو پائے جاتے تھے۔ دلدلیں تنگ بدبودار آبی راستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی جن پر مچھروں کی بہتات تھی۔ ایک قدم بھی غلط اٹھے تو کوئی نہ کوئی دلدل پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ اپنے آپ کو گم کرنے کے لیے یہ انتہائی خطرناک مقام تھا۔ لیوس کے پاس چپٹے پھینکنے کی ایک ناؤ تھی جو اس نے مجھے دے دی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک ہی بار استعمال کیا۔ مچھروں نے اتنا کاٹا کہ میں جنگلی بطخوں کو شکار کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس آ گیا اور ناؤ ایک جگہ چھپا دی۔ ٹیموٹو جیسے کھمبے کے ساتھ لوسی کے بھاگنے کے خیال نے میرا خون کھولا دیا تھا۔ ہمیں انہیں ہر صورت میں پکڑنا ہے، ریمنڈو کہہ رہا تھا۔ اگر ساونٹو کو یہ معلوم ہو گیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ہمیں اس بنگلے میں، جسے میں نے نینسی کی بورڈ سے دیکھا تھا، پہنچنے میں 15 منٹ لگے۔ رک ہمارا منتظر تھا۔ اس کا جبڑا سوجا ہوا تھا اور وہ ایک ایسا آدمی معلوم ہو رہا تھا جو اپنے سامنے موت کھڑی دیکھ رہا ہو۔ ریمنڈو کو دیکھتے ہی وہ اسپینی زبان میں بولنا شروع ہو گیا۔ ریمنڈو اسے خاموش کر کے میرے پاس آیا۔ کیا تم پہلے کسی دلدل میں گئے ہو جوان؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ جھوٹ تھا، لیکن میرا اندازہ تھا کہ یہ جھوٹ آگے چل کر فائدہ پہنچائے گا۔ وہ وہی ہے، مگر باہر نہیں جا سکتے۔ ہمارے 3 آدمی باہر نکلنے کے تمام مقامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کر انہیں پکڑ لیں گے۔
ہمیں دلدل کے کنارے تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ایک تنگ راستہ جنگل میں جا رہا تھا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، وہی آدمی جو ٹموٹو کے ساتھ چھت پر آیا تھا۔ اس سے اسپینی زبان میں بات کرنے کے بعد ریبنڈو نے مجھے بتایا کہ ٹموٹو اور لوسی اس راستے سے جنگل میں گئے ہیں۔ یہ ایسا راستہ ہے جس کا تمہیں تجربہ حاصل ہے۔ وہ بولا، ہماری رہنمائی کرو۔ میں جانتا تھا کہ آگے کیا کچھ ہوگا۔ چوتھائی میل کے بعد راستہ ختم ہو گیا۔ اس کے آگے دلدلے، جنگل، آبی راستے اور مچھر تھے۔ میں تقریباً 3 سال ایسے ہی جنگلوں میں رہ چکا تھا۔ میری آنکھیں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی تربیت یافتہ تھی جسے میرے پیچھے آنے والے افراد دیکھنے سے قاصر تھے۔ کوئی ٹوٹی ہوئی شاخ، کیچڑ بھرے راستے پر کوئی ہلکا سا نشان، بکھرے ہوئے پتے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ اسی راستے سے گئے ہیں۔ راستہ ختم ہونے پر ہم رک گئے۔ ہمارے سامنے ایک 10 فٹ چوڑی نہر تھی۔ یہاں سے ہم تقسیم ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ 2 آدمی بائیں طرف جائیں گے اور 2 دائیں جانب۔ میں سیدھا جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا جوان، ریونڈو نے کہا۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ یہ بات آسان نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان آدمیوں کو تو روانہ کرو۔ اس نے نک اور اس آدمی کو بائیں طرف بھیج دیا۔ کارلو اکیلا دائیں جانب چلا۔ جب میں اور ریونڈو تنہا رہ گئے تو وہ بولا، کوئی چالاکی مت کرنا جوان، ہمیں ان دونوں کو تلاش کر کے واپس لے جانا ہے۔ ساونٹو کے پاس قاتلوں کی ایک تنظیم ہے۔ تم اور تمہاری بیوی جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہارے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، کوئی بھی ساونٹو کو ڈبل کراس کر کے زندہ نہیں بچا ہے۔ اگر ہم انہیں واپس نہیں لے جا سکے تو خود مارے جائیں گے۔ اس لیے آؤ چلو اور انہیں تلاش کرو، میں نے کہا۔ میں جنگل میں آگے بڑھا۔ مجھ سے 500 گز آگے لیوس کی وہ ناؤ تھی جسے میں نے چھپا دیا تھا۔ 3 ماہ قبل میں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اب بھی وہاں موجود نہ ہو۔ مجھے یقین تھا کہ لوسی کو تلاش کرنے کا واحد ذریعہ وہ ناؤ ہے۔ وہ دونوں دلدلی علاقے میں زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے اور ممکن تھا کہ اس نہر کے آس پاس کہیں پوشیدہ ہو، مگر ریونڈو میرے راستے کی رکاوٹ تھا۔ ناؤ تک پہنچنے سے پہلے مجھے اس پر قابو پانا تھا۔ میں دوسرے آدمیوں کو آگے بڑھتے سن رہا تھا مگر انہیں دیکھنے سے قاصر تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس راستے پر آگے نہیں جا سکتے۔ مجھے امید نہیں کہ وہ اس طرف آئے ہو، میں نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ ہم واپس جائیں۔ جیسا تم کہو۔ ریونڈو مچھروں کو ہٹانے میں مصروف تھا۔ میں نے خود کو حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ ذرا دیکھ کر، میں چیخا۔ ریونڈو چونکا۔ تمہارے پیروں کے پاس سانپ ہے؟ جیسے ہی اس کی نظریں مجھ سے ہٹی میں نے اس کے جبڑے پر ایک گھوسا مارا۔ وہ بہت پھرتیلا تھا، پیچھے ہٹا۔ میرا گھوسا اس کے لگا ضرور مگر زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ وہ گر گیا مگر بے ہوش نہیں ہوا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے لات ماری۔ اس نے گرتے گرتے مجھے بھی پکڑ کر گرا لیا۔ میں نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ وہ مجھے گھوسے مارنے لگا مگر میں نے اس کا گلا نہیں چھوڑا۔ میں اس کا گلا اپنے جسم کی پوری قوت سے دبا رہا تھا۔ وہ ٹانگیں چلانے لگا مگر اس کی قوت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ میں نے دباؤ اور بڑھا دیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہونے لگی، ٹانگوں کی حرکت رک گئی، زبان باہر نکل آئی اور نتنوں سے خون بہنے لگا۔ اس کا جسم بے حرکت ہوا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں ساونٹو اور اس کے ٹھگوں سے بیزار ہو چکا تھا۔ انہوں نے میری زندگی میں آ کر اسے برباد کر دیا تھا۔ اب کم سے کم میں جوابی کارروائی تو کر رہا تھا۔ میری ناک سے بھی خون رس رہا تھا، ہونٹ سوجنے لگے تھے، مچھر چاروں طرف بھنبھنا رہے تھے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس جنگل میں کہیں مجھے لوسی کو تلاش کرنا تھا، بس میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں تھا۔ ریمنڈو کو وہیں چھوڑ کر میں نے ناؤ تلاش کی۔ وہ وہی تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ تھوڑی کوشش سے میں اسے پانی میں لے آیا، اس میں بیٹھا اور بانس کی مدد سے نہر میں اسے آگے بڑھانے لگا۔ مچھر مجھے بری طرح کاٹ رہے تھے مگر ویتنام کے جنگلوں نے مجھے اس کا عادی بنا دیا تھا۔ میں 1 گھنٹے تک نہر میں آگے بڑھتا رہا، تب میں نے انہیں دیکھ لیا۔ پہلے مجھے ٹموٹو نظر آیا۔ وہ ایک درخت سے پشت لگائے بیٹھا تھا، لوسی اس کے گھٹنوں پر لیٹی تھی۔ وہ اپنا ہینڈ جھلتے ہوئے مچھروں کو بھگا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کے بازو لوسی کے گرد کس گئے، بالکل اس طرح جیسے کوئی بچہ اپنے محبوب کھلونے کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہو۔ لوسی نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے کیچڑ لگے چہرے پر خوف کا تاثر ابھرا۔ وہ ٹموٹو سے لپٹ گئی اور پھر دیوارہ وار اپنے ہاتھ ہلانے لگی، جیسے اپنے ہاتھوں کی حرکت سے مجھے غائب کر دینا چاہتی ہو۔